अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तलाश के साथ मैं हूँ आसिया कोसर। आज हम एक दफ़ा फिर से बात करेंगे हुकूमती पॉलिसीज़ की, महंगाई की, बजट की, गंदम का जो स्कैंडल है उस हवाले से, साथ ही साथ ताजरों के जो मसाइल हैं और ताजरों के ऊपर जो इल्ज़ामात हैं उनके हवाले से भी हम बात करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद होंगे शर्जील मीर साहब, आल पाकिस्तान ताजर एसोसिएशन के चेयरमैन भी हैं, एक्शन कमेटी के चेयरमैन हैं और ज़ाहिर है ताजर बरादरी को रिप्रेजेंट भी करते हैं। उनसे ताजरों के मसाइल भी जानेंगे और ये भी जानेंगे कि हमेशा इल्ज़ाम आयद किया जाता है ताजरों के ऊपर कि खुद साख्ता महंगाई जो है वो की जाती है। साथ ही साथ जो छोटे ताजरों को टैक्स नेट जोन में लाने की बात की जा रही है एफबीआर की जानिब से, उस हवाले से भी बात करेंगे। एफबीआर की पॉलिसीज़ के हवाले से भी बात करेंगे, आने वाले बजट के हवाले से भी बात करेंगे और आईएमएफ की जो नई अब शराइत सामने आना शुरू हुई हैं उस हवाले से भी उनसे बात करेंगे। यहाँ मैं आपको ये भी बताऊँ कि महंगाई की वजह से अवाम जो है वो शदीद परेशान है और ऐसे में आईएमएफ की अब नई शराइत जो है वो सामने आना शुरू हो गई हैं। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर हाउस की तज़ीन व आराइश के लिए जो है वो बजट मुख्तस किए जा रहे हैं। मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे और उनकी मराद के हवाले से भी जो है वो मज़ीद मंजूरियाँ दी जा रही हैं, मराद मज़ीद बढ़ाई जा रही हैं, प्रोटोकॉल्स बढ़ते जा रहे हैं और आवाम के ऊपर महंगाई का जो बोझ है साथ ही साथ वो भी बढ़ता जा रहा है। शर्जील मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शर्जील मीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हम हमेशा देखते हैं कि ताजरों को बात हम यहीं से आज शुरू करेंगे क्योंकि हम ये तो कहते हैं कि महंगाई है, लेकिन जब हुकूमत से बात की जाती है तो हुकूमत हमेशा से मोरद इल्ज़ाम ठहराती है ताजर बरादरी को कि खुद साख्ता महंगाई जो है वो की जाती है। और कहीं ना कहीं हम ये देखते भी हैं कि अगर हुकूमत की तरफ से कोई रिलीफ मिल भी जाए तो उस सूरत में ताजर उस तरह से आवाम तक वो रिलीफ नहीं पहुँचा पाते। उसके पीछे क्या रीज़न्स होती हैं और ये जो इल्ज़ामात हमेशा से ताजर बरादरी के ऊपर लगाए जाते हैं कि ये भी महंगाई की जो इन्फ्लेशन है इसको बढ़ाने में बराबर के हिस्सेदार हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया जी, आपने हमारा मौक़िफ़ लेने के लिए हमारे पास आए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि ताजर को हमेशा या तो चोर कहा जाता है या महंगाई का ज़िम्मेदार करार दे दिया जाता है, और जबकि ये नहीं समझा जाता कि पूरी दुनिया के अंदर ताजर की इतनी रिस्पेक्ट है कि उसको मईशत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल होती है। अगर आपका छोटा ताजर बेहतरीन काम करेगा, उसको बेहतरीन वसाइल मिलेंगे हुकूमत की तरफ से, तो आपकी इकॉनमी का सबसे बड़ा जो एसेट है वो आपका एसएमई सेक्टर में छोटा ताजर है। होता क्या है यहाँ पे? होता ये है कि यहाँ पे जो पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी माफियाज़ हैं, ठीक है ना जी। माफियाज़ जो सी हैं वो बैठी कहाँ हुई हुई हैं, पार्लियामेंट के अंदर बैठी होती है। माफियाज़ जो सी हैं वो क्या कहती हैं, वो उन्होंने खुद अपने तो कोई गंदम का माफिया है, कोई आपका चीनी का माफिया है, कोई किसी का माफिया है, वो अंडर द कम्ब्रेला गवर्नमेंट के खुद तो बैठे होते हैं, लेकिन वो ज़िम्मेदार ठहराते हैं ताजरों को। ताजर वो जो अपना ही पैसा लगा के अपना कारोबार जनरेट करता है और उसके साथ लोगों को रोज़गार मुहैया करता है। लोगों को रोज़गार मुहैया करने के साथ आपको टैक्स जनरेट करके देता है और आप उसके टैक्स से जो है ना वो तनख्वाहें भी लेते हैं, आप उनके टैक्स से अपने मामलात भी पूरे करते हैं। लेकिन जब भी कोई ऐसी बात आती है, कोई इल्ज़ाम देना होता है तो चोर ताजर है। डकैती अगर होनी है तो ताजर की होनी है। अगर कोई कोविड का मामला आ गया तो दुकानें इन्होंने बंद कर देनी है। अगर एनर्जी सेक्टर में आपके पास एनर्जी नहीं है तो क्या खूबसूरत बात है कि दुकानें बंद कर दी जाए जल्दी। ये इस तरह किसी पे इल्ज़ाम दे के अगर चलाएंगे ताजरों को, ताजर चल नहीं सकेगा। आपका काम ये बनता है कि ताजरों को अपने साथ लेकर चलें, उनकी सुने। और सबसे अहम तरीन बात क्या है, आपका इतना बड़ा स्टेक होल्डर है, ठीक है, वो आपको टैक्स जनरेट करके भी देता है और आपके साथ इकॉनमी में आपके साथ खड़ा होना चाहता है, लेकिन जब भी उसके लिए पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं तो उससे पूछा ही नहीं जाता, उनके रिप्रेजेंटेटर्स को शामिल ही नहीं किया जाता। उनको ये भी यहाँ तक बल्कि ये पॉलिसी बना के उनको बताया जाता है कि हमने आपके लिए ये पॉलिसी बना दी है क्योंकि हमें ऊपर आईएमएफ ने ये कहा था। बेशक हमारी मजबूरी है कि हमें आईएमएफ के साथ चलना पड़ेगा, फिर भी आईएमएफ के होते हुए
آپ ہمیں اعتماد میں لے لیں، ہمارے پر ہمارے سے ٹرسٹ کریں، ہمیں بتائیں کہ IMF یہ چاہتا ہے یا فلاں ادارہ یہ چاہتا ہے، ہم آپ کے لیے پالیسی یہ بنانا چاہتے ہیں، اس کے اندر رہتے ہوئے ہم آپ کو بہترین تجاویز دے سکتے ہیں. اور آپ کی جو بات شاید تاجر نہ مان سکے تو میں ایک ایسا بیٹھا ہوں تاجر نمائندہ کہ میری بات میرا تاجر مانے گا. شاید آپ ان کے لیے آسانیاں کر رہے ہیں اور آپ کی بات نہ مانیں، اور میں تھوڑی مشکل کر کے بھی آپ کے لیے بہتری لا سکتا ہوں، تو میرا خیال ہے کہ ہمیں تجاویز میں شامل کر لینا چاہیے. اور الزام کی سیاست اور الزام کی چیزوں کو اب چھوڑ کے تاجروں کو خاص طور پہ چھوٹے تاجروں کو ساتھ لے کے چلیں. آپ نے اگر کوئی پالیسی بنانی ہے، آپ نے بڑا تاجر نہیں چننا. ہاں، اگر آپ نے پالیسی بنانی ہے چھوٹے تاجر کے لیے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ میری پالیسی جا کے مل آنر بنائے گا. نہ، آپ کو انہیں چھوٹے تاجر کے نمائندوں کو لینا پڑے گا، تب پالیسی میک ہوگی. اور دیکھیے گا پھر اس وقت عمل درآمد ہوگا ہم تو یہ آپ کو کہہ اس کے سکتے ہیں کہ لیک آف کمیونیکیشن ہے، کوارڈینیشن ہے، بہت، یا امپورٹنس وہ تاجروں کو نہیں دی جا رہی جو باقی دنیا میں دی جا یہ رہی. دونوں جیسے چیزوں کو آپ مکس کر لیں. آپ نے کہا کہ لیک آف کانفیڈنس بھی ہے اور وہ ہمیں لینا بھی نہیں چاہتے. ٹھیک ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کہ ہم ان کو اچھی تجاویز نہیں دے سکیں گے، یا IMF کا اتنا پریشر ان کے اوپر ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ان کو ایسی بات مانیں گے نہیں. ہم یہ کہتے ہیں اس کے بیچ کا راستہ نکال کے جو ہمارے تاجروں کو زیادہ بہتر لگے گا. شاید آپ یہ ڈر بھی تو ہے نا کہ آپ سے اگر بات کریں گے تو وہ جو ٹیکسز امپوز کیے جاتے ہیں تاجروں کے اوپر، عوام کے اوپر، اپنی مراد کو اور پروٹوکول کو پورا کرنے کے لیے، تو ظاہر ہے پھر تاجر برادری یہ سوال تو اٹھائے گی نا کہ آپ اپنی چیزیں کیوں نہیں کم کر رہے، بجائے اس کے کہ سارا برڈن عوام پہ ڈال رہے ہیں. تو جب آپ ریپریزنٹ کریں گے اپنی تاجر برادری کو تو آپ ان کے حق کی بات کریں گے. تو حکومت میرے سوال کا جواب آپ خود دے رہی ہیں کہ کیا وہ ہمارے چور ہیں، کیا وہ ڈرتے ہیں؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تاجر کو بٹھائیں گے تو تاجر بولے گا، تاجر یہ بتائے گا اگر میرے پیسے سے آپ ٹیکسز اکٹھے کر رہے ہیں اور میرے پیسے تنخواہیں اور یہ مراد لے رہے ہیں تو ان مراد کو ختم کریں اور ہمیں سہولت کس طرح دینی ہے وہ یہ بتائیں آپ. لیکن پھر بھی گورنمنٹ ہم نے قوم کے لیے سوچنا ہے، ہم نے اجتماعی سوچنی ہے، ہم نے ان چیزوں کو بھلانا ہے کہ کون کتنی مراد لے رہا ہے. اگر وہ مراد لے رہا ہے تو اس کو اللہ خود پوچھے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنی ذمہ داری کو آن کرنا ہے، میں نے اپنے ٹریڈرز کی ذمہ داری کو آن کروانا ہے، اور میں ان کے ساتھ بیٹھ کے نیگوسیشن کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے ملک کے لیے اور کس طرح بہتری لا سکتے ہیں. مشکل وقت ہے، ہم اپنے ملک کے لیے کس طرح اور کارگر ثابت ہو سکتے ہیں، یہ پھر بھی بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں. سر، آپ آل صدر تاجر ایسوسی ایشن کے جو ہے وہ ایکشن کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں. کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں پاکستان کے اندر تاجر برادری کا موجودہ صورتحال میں، جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے؟ کیا مستقبل آپ دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ مزید جو ہے وہ کوئی انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر کوئی کرے گا، یا تاجر برادری کے لیے کوئی ایسی پالیسیز لائی جائیں گی جس سے تاجر برادری کا اور پلس عوام کا فائدہ ہو سکے؟ دیکھیں، ابھی تو بہت مشکلات ہیں جی، ہماری اکانومی کا پہیہ بالکل چل نہیں رہا ہے. بازاروں میں عام بات کروں گا تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے، بازاروں میں بالکل رش نہیں ہے، لوگوں میں قوت خرید ہی نہیں ہے. اب پریورٹی بیسس پہ جو چیزیں ہم نے لینی ہے اس میں سب سے پہلے آپ کی میڈیسن آ گئی ہے، اس کے بعد آپ کا کھانا آ گیا ہے، اس کے بعد تیسرے چوتھے درجے پہ لوگوں کی چیزیں آ گئی ہیں جو انہیں لینا بند کر دی ہیں. لوگوں کی آپ نے یوٹیلٹی بلز کو اتنا مہنگا کر دیا ہے کہ وہ بل دیں، بچوں کی فیسیں دیں، اپنی میڈیسن لیں، خود کھائیں. آگے وہ بزنس کیسے پروموٹ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ بہتری کرے، کوئی انویسٹمنٹس آنی چاہیے. اللہ ہمارے حکمرانوں کو اور جو پارلیمنٹ میں لوگ بیٹھے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اتنا ذہن دے، اللہ تعالیٰ ایمانداری دے تاکہ وہ سوچ سکے کہ ہمارا جو سفید پوش طبقہ ہے وہ تباہ ہو چکا ہے. اور اگر آگے بھی ایسے مزید وقت گزرا تو بہت مشکلات آ سکتی ہیں. لیکن میں امید کرتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا امید پہ آپ نے قائم رہنا ہے، امید کبھی چھوڑنی نہیں ہے. میں امید کرتا ہوں کہ مجھے کفر ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والا دور انشاءاللہ تعالیٰ جو ریاست کے نمائندے ہیں اصل، جنہوں نے ریاست کو لے کر چلنا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اچھی طرح کام کر رہے ہیں اور وہ بہتری لانے کی پوری طرح کوشش کر رہے ہیں. پارلیمنٹ کرے نہ کرے لیکن ریاستی ادارے اپنا کام کر رہے ہیں، اور مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے وقتوں میں ڈالرز بھی نیچے آئے گا، پیٹرول بھی نیچے آئے گا. آپ کا جس طرح گندم، آپ کو پتہ ہے گندم کتنی نیچے آ چکی ہے، اسی طرح آپ کی اور چیزیں کافی، کھانے پینے کی چیزیں کافی اشیاء جو سے نیچے آ رہی ہیں. تو یہ ریاست نے اپنی ذمہ داری جب پوری کرنی شروع کر دی ہے انشاءاللہ، تو میں سمجھتا ہوں کہ پہیہ چلے گا. اس قدر بری صورتحال ہے عوام کی، مہنگائی کی وجہ سے، کہ یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں کہ امید کی کہ آگے چل کر بہتری آئے گی، چیزیں بہتر ہوں گی. جب عوام کسی کے منہ سے یہ بات بھی سنتی ہے نا، اسپیشلی ان لوگوں کے منہ سے جو ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، جو ان میں سے آئے ہوئے لوگ ہیں، ان سے یہ بات سنتی ہیں، تو وہ عوام کو کے لیے اس وقت یہ بات بھی خوشی کا باعث بنتی ہے کہ شاید
آج نہیں تو کل شاید کوئی بہتری آ جائے. لیکن وہیں دوسری جانب ہم مایوسی فرسٹریشن بھی دیکھ رہے ہیں عوام کے اندر. لوگ اب حکومت کے بارے میں بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اگر آپ ان سے کبھی پوچھ لینا کہ حکومت سے آپ کو کیا ریلیف چاہیے تو وہ کہتے ہیں چھوڑیں جانے دیں, کس حکومت کی بات کر رہے ہیں, یہ حکومت ہمیں ریلیف دے گی. مطلب یہ صورتحال عوام کے اندر ہو چکی ہے, مایوسی بڑھتی جا رہی ہے. تو وہ کہیں نہ کہیں ہم بھی کوشش یہ کرتے ہیں کہ ایک امید جو ہے وہ جاگتی رہے. آپ یہ بتائیں کہ اب چھوٹے تاجروں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیکس نیٹ زون میں لائیں گے, کیا اس ٹائم سچویشن ایسی ہے کہ چھوٹے تاجروں کو ٹیکس نیٹ زون میں لایا جا سکے؟ کیونکہ جس طرح سے یوٹیلیٹی بلز انکریز ہو رہے ہیں, بجلی کے, گیس کے کرائے انکریز ہوتے جا رہے ہیں, مہنگائی جس طرح سے بڑھتی جا رہی ہے, ایسی صورت میں چھوٹا تاجر کمائے گا کیا, ٹیکس کیا دے گا اور گھر کیا لے کر جائے گا؟ اچھا, اس میں میں تھوڑا پوائنٹ آف ویو آپ سے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر تاجر کام کر رہا ہے, میرا اپنا تاجر ہے, اور یہ ممکن نہیں, اب یہ چلے گا نہیں کہ اگر پورے پاکستان کے اندر 6 ملین ٹریڈرز ہیں اور آپ کا صرف 1 ملین آپ کا ٹیکس دے رہا ہو, یہ کام نہیں چلے گا. ٹیکس کی براڈننگ ہونی چاہیے. دیکھیں نا, 10 لاکھ لوگ اگر ٹیکس کو بوجھ کو برداشت کرتے رہیں گے, انہیں پہ اضافہ ہوتا جائے گا تو مشکل ہو جائے گی, وہ دے بھی نہیں سکیں گے. اس لیے دیکھیں نا, ایک 60 لاکھ, ایک 10 لاکھ, جب 60 لاکھ پہ بوجھ بانٹا جائے گا تو آٹومیٹکلی ٹیکسز کے ریٹ بھی کم ہو جائیں گے. اور یہ ٹیکس کو ہم نے, لیکن ان میں غلطی کیا, کوتاہی کیا, یہ ٹیکس ہم ٹیکس دینا چاہتے ہیں, سب دینا چاہتے ہیں. 60 لاکھ اگر تاجر ہے وہ ٹیکس دینا چاہتے ہیں, یہ لینا چاہتے نہیں ہیں. ہم نے ان کو بارہا کہا, اس کو ٹیکس کو خوفناک چیز مت بناؤ, ٹیکس کو ایسا نہ بناؤ کہ لوگ ڈر جائیں, ٹیکس نیٹ میں آنے سے ڈریں, کیونکہ جس دن ٹیکس نیٹ میں شامل ہوتا ہے اگلے سال اس کو نوٹس جاری کر دیا جاتا ہے. آپ نے ٹیکس کو پروڈکٹ بنائیں, ایک ایسی پروڈکٹ بنائیں کہ لوگ اس کو لینے کا دل کریں. لوگ آپ اس کو عزت نفس دیں کہ آپ ٹیکس پیئر بن رہے ہیں, تو آپ کو کل جائیں گے تو آپ کو فلاں ادارے کے اندر آپ کو سب سے پہلے پریورٹی دی جائے گی. آپ کو پی آئی اے میں جائیں گے تو وہاں پہ آپ کے ساتھ آپ کو اگلی صف میں کھڑا کر دیا جائے گا, کیونکہ لکھا ہوگا کہ آپ ٹیکس پیئر ہیں. آپ کو ٹیکس پیئر کو کسی اور طرح چلانا ہوگا. پوری دنیا کے اندر ٹیکس پیئر کی ایک عزت ہے, لیکن آپ وہ عزت دے نہیں سکے ہیں. دیکھیں نا, آپ پوچھتے ہیں جی میں جی پولیس والا ہوں, جی آپ کون ہیں, جی میں ڈاکٹر ہوں, جی آپ کون ہیں, جی. اور جو اکانومی کو بوسٹ کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے, ٹیکس پے کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے, وہ کہتے ہیں آپ کون ہیں, جی آپ چلے جائیں, آپ کچھ بھی نہیں ہیں. تو یہ نہیں چلے گا. یہ صورتحال نہیں چلے گی. اب تاجر کو اس کی رسپیکٹ دینی پڑے گی. تاجر سے ٹیکس لینا ہے اور دینے کے لیے تاجر تیار ہے, لیکن اس کو اس کی عزت نفس کو مجروح نہیں کرنے پڑے گا, بلکہ اس کی عزت نفس میں اضافہ کیا جائے گا اور کہا جائے گا ہماری ملک کی اکانومی میں اگر کوئی ہمیں صحیح کام کر سکتا ہے تو وہ تاجر ہے. میں سر دعا گو ہوں کہ ایسی پالیسیز آئیں اور ایسا ہو اور ہماری تاجر برادری کو. اچھا دیکھیں نا, ہم نے لوگوں کو ہوپ دینی ہے. میں اگر آج یہ آپ کو بات کہہ رہا ہوں کہ مجھے آئندہ آنے والا وقت بہتر لگ رہا ہے, ریاست کام کر رہی ہے, حکومت کرے یا نہ کرے ریاست کام کر رہی ہے, تو اگر مجھے کچھ نظر آ رہا ہے تو میں اپنے لوگوں کو یہ بات کہہ رہا ہوں, کیونکہ ہم لوگ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے ہر وقت عوام میں رہنا ہوتا ہے. میں یہاں پہ پروگرام کر کے چلا جاؤں گا, میں لوگوں میں بیٹھ نہیں سکوں گا. میں وہ بات کروں گا جو مجھے آگے نظر آ رہی ہے. ہم لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے میں پتہ چل رہا ہوتا ہے, لوگ پوچھیں گے کہ آپ نے کہا تھا اور ایسا نہیں ہوا. ظاہرہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو یقینی طور پر آپ کی گفتگو سن کر بھی کہیں گے, ان کا دل کرے گا کہ یار پاکستان کے حالات بہتر ہو رہے ہیں تو اب پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ جو ہے وہ کی جا سکتی ہے. کچھ سر بات کر لیتے ہیں گندم اسکینڈل کے حوالے سے. حالیہ جو گندم اسکینڈل ہے, کیا کہیں گے اس میں کون قصوروار تھا اور نقصان کس کا ہوا؟ مجھے سمجھ نہیں ہے ویسے گندم اسکینڈل کی. یہاں تو پاکستان میں ایک اسکینڈل تو نہیں ہے, یہاں تو ہر روز ایک اسکینڈل ہوتا ہے, لیکن کس موقع پہ اس کو اٹھایا گیا اب ہمارے ہاں یہ بھی پتہ نہیں چلتا نا, کیونکہ میں صاف صاف باتیں آپ سے کر رہا ہوں کہ اس کو کیوں اٹھایا گیا ہے اور کیوں لایا گیا ہے, کس بات کو دبانے کے لیے کون سی بات کو اٹھائی جا رہی ہے, اور کس طرح دوسروں کو آگے لا کے اور کس کو کیا ختم کرنا چاہ رہے ہیں اور کیا نہیں کرنا چاہ رہے ہیں. اس لیے لیکن غلط ہوا, نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر آپ کے پاس اتنی بڑی کھپت موجود تھی, آپ کا کسان غریب اتنا زیادہ اور سب بتا رہے تھے کہ اس سال آپ 5 گنا زیادہ ہر فصل, کیونکہ ریاست نے کام کیا, ریاست نے بہت بہترین طریقے سے ایگریکلچر پہ زور دیا, تو ہمیں سب کو پتا تھا کہ اس سال 5 گنا ہر فصل زیادہ ہوگی. جب پتا تھا کہ ہوگی, پھر آپ کو باہر سے $1 ارب کی منگوانے کی گندم کیا ضرورت تھی آپ کو؟ دیکھیں نا, آج ہمارا کسان رول کے رہ گیا, اس کا مال بک نہیں رہا ہے. آپ اس کے مال کو آپ نے زیرو کر کے رکھ دیا ہے
کیا وجہ تھی آپ کو؟ ایک تو آپ نے ڈالرز باہر خرچ کر دیے, آپ نے ڈالر, آپ کے پاس ڈالر ہے نہیں ہے اور آپ ڈالر باہر بھیج رہے ہیں آپ, یہ کتنی غلط بات ہے. اور پھر آپ کی گندم آج ایکسپورٹ ہو رہی ہوتی اور آپ ڈالر لا رہے ہوتے. حکومت نے ایک ہاتھ میں کشکول لیا ہوا آئی ایم ایف سے لے رہے ہیں اور دوسرے ہاتھ سے دے رہی ہے جی, دوسری طرف باہر دے رہی ہے. حکومت کو سمجھ نہیں آتی, اس لیے ریاست کو تھوڑا اور آن ہونا پڑے گا. ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ گندم کا ایک اسکینڈل آیا تھا کہ باہر سے جو ہے وہ پاکستان کے اندر سے گندم جو ہے وہ باہر فروخت کی گئی اور بعد میں جو ہے وہ ڈبل پیمنٹ کے ساتھ وہی گندم جو ہے اور بلکہ اس سے بری کوالٹی کی گندم پاکستان میں جو ہے وہ امپورٹ کی گئی. ہم نے ماضی میں بھی یہ صورتحال دیکھی تھی, لیکن بہرحال اس طرح کے اسکینڈلس ہوئی, آپ والی بات ہے کہ کب کہاں کس وجہ سے اٹھائے جاتے ہیں, کوئی نہ کوئی ریزنس ہوتی ہیں. الٹیمیٹلی نقصان تو عوام کا ہی ہوتا ہے. اب ایک طرف آئی ایم ایف کی شرائط سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں اور دوسری طرف بجٹ سر پر ہے. اگلے ہفتے سے آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے وہ شروع ہو جائیں گی میٹنگز, نئی شرائط سامنے آنا شروع ہو جائیں گی. گزشتہ روز بھی ہم نے دیکھا, ذرائع کے مطابق انفارمیشن ہے کہ 51,000 سے اوپر جس بھی بندے کی سیلری ہوگی, تنخواہ دار طبقے کی ہم بات کریں, اس کے اوپر بھی ٹیکس امپوز جو ہے وہ کیا جائے گا بیسک سیلری پر. ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر ہاؤس کی تزئین و آرائش کے لیے بجٹ مختص ہو رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ سرکاری ملازمین, پارلیمنٹیرینس کی تنخواہوں مرات میں بھی اضافے کی باتیں چل رہی ہیں. اس پر آپ کیا کہیں؟ اچھا, بڑی عجیب بات ہے. اگر میں اس پہ ایک اور آپ کو غور دلواؤں گا ایک جگہ پہ کہ اگر کوئی تنخواہ بڑھتی ہے تو غریب آدمی کی 1,000 بڑھتی ہے اور وہ مطلب وہ 6 گریڈ والے کی 1,000 بڑھتی ہے, اور وہی تنخواہ جب اتنے ہی فیصد بڑھے گی 10 لاکھ والے کی تو وہ 2 لاکھ روپیہ بڑھ جاتی ہے. اس کو بھی ختم کرنا چاہیے. جس کی پہلے سے 10 لاکھ روپیہ تنخواہ موجود ہے اس کی تنخواہ بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. جو غریب آدمی 6 گریڈ 10 گریڈ تک نیچے ہے اس کی تنخواہ کو آپ بڑھائیں. دوسری بات کر رہے ہیں کہ آپ ایک طرف تو آپ ٹیکسز لگانا جا رہے ہیں, دوسرا آپ کے للہ تللہ ہی ختم نہیں ہو رہے. تو ہم اس کی بالکل مذمت کرتے ہیں کہ دیکھیں آپ کو کچھ تو اپنے آپ میں کمی لانی پڑے گی. حکمرانوں کو اپنے جو سے یہ آپ کے للہ تللہ کہہ لیں اس کو, جو آپ نے آسائش کی چیزیں بنانا چاہ رہے ہیں, ششکے, ان ششکوں کو تھوڑا کم کرنا پڑے گا. آپ جس کی 80% بلکہ اب تو 80% آبادی سے اوپر غربت کی لائن سے لکیر سے نیچے زندگی گزار رہی ہو, تو اس کے حکمرانوں کو عیاشی اچھی نہیں لگتی. ہمارے لیے سمبل بننا چاہیے کہ آپ لوگ ہم سے کم. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے کہا آپ کی تنخواہ بڑھا دینی چاہیے. انہوں نے کہا اچھا, اگر میری تنخواہ بڑھانی ہے تو وہ مزدور کی تنخواہ یا بڑھا دو یا میری تنخواہ کو کم کر دو. تو بات یہ ہے کہ جب آپ کے پاس ایک سمبلز موجود ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ان کو, ہم نے پڑھا ہوا ہے یا پڑھا نہیں ہوا. اگر پڑھا ہوا ہے تو پھر آپ کو دیکھنا چاہیے کہ آپ کی 80% سے زیادہ اگر آبادی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزاری, تو کیا میرے حکمران ایسی زندگی گزار سکتے ہیں؟ اور ڈرو اس وقت سے. ٹھیک ہے, اس خطے میں انقلاب نہیں آیا, لیکن اگر یہ باہر آ گئے اور نکل گئے پھر آپ کے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی. اس لیے اب غور یہ کریں کہ لوگوں کو سہولیات کیسے دینی ہے, لوگوں کے یوٹیلٹی بلز کو کم کیسے کرنا ہے. اور المیہ دیکھیں, میں اپنے اس پانی کے نلکے سے ڈرتے ہوئے کہ پانی آتا نہیں ہے, میں کیا کرتا ہوں, بورنگ کرا لیتا ہوں. آپ بورنگ پہ بھی ٹیکس لگا دیتے ہیں. میں بجلی سے بچنے کے لیے آپ کے ساتھ مل کے, کہ آپ کو انرجی سیکٹر میں آپ کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتا ہوں, میں سولر لگا دیتا ہوں. آپ سولر پہ ٹیکس لگانے سو جاتے ہیں. مطلب میں کیا کروں, مجھے بتائیں, میں کہاں جاؤں؟ اگر میں اپنے پیسے خرچ کر کے آپ کو ایک تو سہولت دے رہا ہوں کہ آپ کے پاس انرجی اگر نہیں ہے, ٹھیک ہے, برڈن کام کر رہے ہیں, تو برڈن کام کر رہا ہوں, آپ میرے پہ ٹیکس لگا رہے ہیں. مطلب ایک اتنا کام کرے جتنا عوام اب سہ سکے. عوام کے سہنے کی طاقت اور برداشت کی طاقت بہت ختم ہو چکی ہے. لہٰذا میں حکمرانوں کے ساتھ معافی کے ساتھ یہ بات کروں گا, اگر میں بھی اس جگہ پہ آؤں تو مجھے بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اب عوام کا سوچیں, عوام کا خیال کریں, کیونکہ یہ سفید پوش طبقہ بہت 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 زیادہ سفید پوش کی بات کر رہا ہوں, بہت مشکل میں ہے. ہمارے اپنے ریلیٹیوز ہیں, ہمارے اپنے آس پاس کے لوگ ہیں, ہم ان کو دیکھتے ہیں بہت مشکل میں. اللہ تعالیٰ اس وقت میں سب کی عزتیں اور سب کو محفوظ رکھے, اور حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ وہ عوام کے لیے سوچ سکیں. بالکل ایسا ہی ہے. ہم نے دیکھا, اب ہم بھی مارکیٹس کو وزٹ کرتے ہیں, باہر اتنی لاچاری اور بے بسی لوگوں کی آنکھوں میں دیکھی ہے کہ یقین جانے کہ دل کرتا ہے کہ اگر کچھ ہو تو یوں بانٹیں. لیکن حالات اور وقت ایسا ہے کہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتے. ملک کی معاشی صورتحال ایسی ہے, سوال ہی اٹھائے جا سکتے ہیں. ایک اور سر میرا سوال کیا ہے, یہ عوام کا سوال ہے کہ جب بھی حکومت وقت آئی ایم ایف کے پاس جاتی ہے
تو ٹانگیں جو ہیں وہ عوام کی کانپتی ہیں. ایسا کیوں ہے کہ IMF کی جب شرائط آتی ہیں ان شرائط کی وجہ سے عوام کو تکلیف پہنچتی ہے, ان شرائط کی وجہ سے ان حکمرانوں کو, ان بیوروکریٹس کو, اس طبقے کو تکلیف کیوں نہیں پہنچتی جس کے پاس آلریڈی بہت کچھ ہے؟ حکمرانوں کی کانپیں ٹانگتی ہیں کیونکہ ان کا جاتا کچھ نہیں, اور واقعتاً عوام کی ٹانگیں کانپتی ہیں. کیوں کہ دینا عوام نے ہوتا ہے. جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ آج میری جو تنخواہ ہے وہ 25,000 ہے اور میرے گھر میں گیس کا بل 8,000 کا آ گیا ہے اور بجلی کا بل 12,000 کا آ گیا ہے اور میں نے کرایہ دینا ہے 18,000, ٹھیک ہے, مجھے یہ حکمران بجٹ بنا کے دکھا دیں کہ اسے بچے کو فیسز بھی دینی ہے, کھانا بھی ہے, میڈیسن بھی لینی ہے, وہ کیسے بجٹ بنائے گا اپنا؟ یہ بجٹ بنا کے دے دیں, ہم ان کی بات مان لیں گے. اگر یہ ایک غریب آدمی کا بجٹ, میں آپ کے سامنے یہ بات کروں, یہ غریب آدمی کا بجٹ مجھے بنا کے دے دیں, جو یہ کہیں گے ہم ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں. صرف دوائیوں کی بھی آپ نے بات کی تو میں تو اس طرف جانے کا سوچ کے, بات کرنے کا ہی سوچ کے میں گھبرا جاتی ہوں کہ اس پر اگر بات کریں گے اور بتائیں گے کہ کیا جو ہے وہ قہر اس وقت مطلب المیہ دیکھیں, المیہ یہ ہے کہ آپ کے ہمسایہ ممالک میں اسی کا ریٹ آپ کا 3 گنا کم ہے اور آپ کے ملک میں اس کا ریٹ زیادہ ہے. کوئی بھی چیز ہو, میں نام کسی کا نہیں لوں گا. اب کہا کیا جاتا ہے اور ٹریڈرز نے بڑھا دیا. اور بھائی ٹریڈرز کو سمجھیں, ٹریڈرز کا مطلب ہے ایک چیز آپ نے 2 روپے کی لی وہ 2.5 میں بیچ دے گا. اب اس کو چیز اگر 2.5 روپے میں ملے گی تو 2 میں تو وہ نہیں 2 میں کیسے بیچے گا؟ یہ کہتے یہ ہیں کہ آپ نے اگر چیز 2 میں لی ہے آپ 2.25 میں بیچ دیں. یہی گلا ہمیں بلکہ چھوٹے تاجر کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. ہم جب مارکیٹ میں وزٹ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جو ہمیں ریٹ دیا جاتا ہے منڈی سے اس سے کم کی ہمیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں چینی لا کے دے دیں. اگر آپ کہتے ہیں چینی کو ہم نے 85 روپے, لیٹ سپوز کہ ہم نے بیچنا ہے, آپ ہمیں 80 روپے لا کے دے دیں, ہم 85 میں بیچ دیں گے. اگر مجھے چینی 90 روپے میں ملے گی, میں 85 کیسے بیچوں گا؟ یہ کہتے ہیں 85 بیچیں آپ. ایسی صورت میں کیسے بیچی سکتی ہے؟ سر آخری سوال آپ سے کروں گی, آنے والے بجٹ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں کہ اس بار بجٹ میں عوام کو کوئی ریلیف ملے گا یا کوئی بڑا جھٹکا لگنے جا رہا ہے؟ دیکھیں, آنے والے بجٹ کو میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کو دینا پڑے گا ریلیف, ان کو دینا پڑے گا. بہت ہو گیا. 16 مہینے میں جو PDM نے حکومت کی تھی, جو عوام کو جتنا مہنگائی کے بوجھ کے طرح انہوں نے دبا دیا نا, اب یہ وہی دوبارہ اگر حکومت ہے جو سب سمجھتے ہیں تو اس کو لازمی طور پہ عوام کو سہولت دینی پڑے گی. اور اگر انہوں نے سہولت نہ دی تو مہنگائی کا بہت بڑا طوفان آ جائے گا جو سفید پوش اور عام آدمی کے بس میں نہیں رہے گا. پھر مشکلات میں بہت اضافہ ہو جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ لوگ گھروں سے باہر نکل آئیں گے. اس لیے اس وقت ان کو عوام کو سہولت دینی پڑے گی, اور چاہے وہ اپنی عیاشیوں کو کم کر کے عوام کو سہولت دے دیں. اس وقت یہی کہتا ہے کہ عوام کو سہولت ملنی چاہیے. اور مجھے بہت امید ہے, میں پھر بار بار آپ سے کہتا ہوں, ہمیں حکومت سے کم, ہمیں ریاستی اداروں سے امید زیادہ ہے, کیونکہ جب بھی آپ پہ مشکل وقت آتا ہے تو ریاستی ادارے کام کرتے ہیں, حکمران کام نہیں کرتے. لہٰذا ہم ابھی بھی امید رکھیں گے. سامنے آپ سے کہہ رہا ہوں, ہم تو ریاستی اداروں سے امید رکھتے ہیں, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس ریکوڈک ہے, ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس پنک سالٹ ہے, ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس تانبا ہے, ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس اتنے بڑے بڑے ذخائر ہیں. اور اب سوچ لیا ہے ریاستی اداروں نے کہ اب ہم نے عوام کو سہولت دینی ہے, اور ہم نے ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے, اور کسی کی منمانی نہیں مانی, اور کسی کی اللہ تللے باہر والوں کی حکمرانی نہیں مانی. عوام کو سہولت دینی. بالکل ایسا ہی ہے. امید پر دنیا قائم ہے اور مایوسی جو ہے وہ کفر ہے. اور اب وہ وقت آ چکا ہے کہ یقینی طور پر حکومت کو آئندہ بجٹ میں عوام کو کوئی نہ کوئی ریلیف دینا ہوگا, ورنہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ یہی پاکستانی عوام سڑکوں پر نکلے گی, احتجاج کرے گی, اور پھر حکومت وقت گلا کرے گی کہ اس سیاسی جماعت نے ورگلا لیا اور اس سیاسی جماعت نے ورگلا لیا, اس کے کہنے پر یہ احتجاج ہوا اور اس کے کہنے پر احتجاج ہوا, اور صورتحال مزید گمبھیر ہوتی جائے گی. یہاں اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ جب آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے, کسی بھی طبقے کے حوالے سے اگر آپ کوئی پالیسی بناتے ہیں, چاہے ٹیکس امپوز کرتے ہیں, چاہے کوئی دیگر پالیسیز بناتی ہیں, تو وہ پالیسیز جو ہیں وہ مستحکم ہونی چاہیے. نہ صرف مستحکم ہونی چاہیے بلکہ اس طبقے کے نمائندے وہاں پر موجود ہونے چاہیے, ان سے تجاویز لی جانی چاہیے. تاجر برادری پاکستان کے اندر بھی ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے, جیسے کہ باقی باہر کے ممالک میں یا باقی دنیا میں ہوتی ہے, لیکن پاکستان کے اندر شاید تاجر برادری کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی. جب کوئی الزام عائد کرنا ہوتا ہے تو تاجر برادری کے اوپر عائد کر دیا جاتا ہے, جب کوئی ٹیکس امپوز کرنا ہے تو اس کے اوپر
ٹیکس امپوز کر دیا جاتا ہے, الزامات لگائے جاتے ہیں, مسائل پیدا کیے جاتے ہیں, غیر مستحکم قسم کی پالیسیز بنا کر ان کی راہ میں رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں, مسائل حائل کیے جاتے ہیں, راہ میں رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں اور مسائل جو ہے وہ مزید پیدا کر دیے جاتے ہیں. لیکن نہیں سوچا جاتا اس بات کا کہ یہی وہ تاجر برادری ہے جس سے پاکستان کی معیشت مستحکم ہوگی, جس سے پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ مستحکم ہوگا, مستقبل روشن ہوگا, اور یہی تاجر برادری پاکستان کو معاشی طور پر مستحکم کر کے عوام کو ریلیف دے گی. یا میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ تاجر برادری صرف یہ نہیں ہے کہ اپنا بزنس کر رہی ہے, ساتھ ہی ساتھ ایک جانب جو ہے وہ بزنس کر کے حکومت کو ٹیکس دے رہی ہے, حکومت کا ٹیکس نیٹ بڑھا رہی ہے, اس میں معاشی صورتحال کو بہتر کر رہی ہے. تو وہیں دوسری جانب بے روزگار لوگوں کا روزگار ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے تاجر برادری کے ساتھ, کیونکہ تاجر برادری جب بزنس کرتی ہے تو اس میں بہت سارے لوگوں کو روزگار ملتا ہے. آپ کسی ریڈی پہ چلے جائیں, آپ کسی دکان پر چلے جائیں, جنرل اسٹور پر چلے جائیں, کسی بھی بزنس سیکٹر میں آپ چلے جائیں, کسی بھی بزنس میں چلے جائیں, تو وہاں پر آپ کو لاکھوں لوگوں کا روزگار ملے گا. لیکن ان لاکھوں لوگوں کو روزگار فراہم کرنے والوں کی نمائندگی جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر نہیں ہوتی. جب کوئی پالیسی بنائی جاتی ہے تو ان کے ساتھ ڈسکس نہیں کیا جاتا, ان کے ساتھ بات نہیں کی جاتی, ان کو وہ پالیسیز بتائی نہیں جاتی, اور غیر مستحکم قسم کی پالیسیز بنا کے نہ صرف تاجر برادری کو پریشان کیا جاتا ہے بلکہ اس کی وجہ سے عوام پر بھی مہنگائی کا بوجھ بڑھتا جاتا ہے. اب اس بات کی ضرورت ہے, وقت کی ضرورت ہے کہ آپ عوام کو بھی ریلیف دیں, تاجر برادری کی نمائندوں سے بات کریں, ان کے ساتھ مل بیٹھ کر پاکستان کی بات کریں, پاکستان کی معیشت کی بات کریں اور پاکستان کی معیشت کو مستحکم کرنے کی بات کریں. ہمارے ساتھ شرجیل میر صاحب موجود تھے, آل پاکستان تاجر برادری ایسوسی ایشن کی ایکشن کمیٹی کے جو ہیں وہ چیئرمین تھے. ان کی گفتگو آپ نے سنی. مزید کچھ لوگوں سے بات کریں گے, ٹیکس کے حوالے سے بھی بات کریں گے, پاکستان کی معاشی پالیسیز کے حوالے سے بھی بات کریں گے, اور بزنس کمیونٹی کے لیے بنائی جانے والی اور تاجر برادری کے لیے بنائی جانے والی نئی پالیسیز کے حوالے سے بھی بات کریں گے, اور ساتھ ہی ساتھ اس کے بعد عوام سے بھی بات کریں گے کہ وہ آئندہ بجٹ سے کیا امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہیں, IMF کی جانب سے جو شرائط سامنے آ رہی ہیں اس پر وہ کیا کہنا چاہتے ہیں, اور کیا سمجھتے ہیں کہ اب واقعی حکومت کوئی ریلیف دے گی, یا ماضی کی طرح یہ دعوے اور یہ وعدے اور یہ باتیں بھی دھری کی دھری رہ جائیں گی اور عوام کے اوپر مزید مہنگائی کا بوجھ ڈالا جائے گا اور عوام کے لیے مزید مشکلات پیدا کی جائیں گی. ویلکم بیک. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر سے حاضر ہیں اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں محمد احسن ملک, ماہر معاشیات ہیں. آج ہم ان کے ساتھ بات کریں گے ملک کی معاشی صورتحال کے حوالے سے, ساتھ ہی ساتھ FBR کے معاملات کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ FBR کے اندر جو ہے وہ ٹیکس امپوز کرنے کے لیے کیا اسٹریٹجیز بنائی جاتی ہیں, کس طرح سے تاجروں کو اور دیگر جو چھوٹے تاجر اسپیشلی ان کو نیٹ زون میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور کہاں کہاں پر ایسی غلطیاں ہیں جن کا خمیازہ نہ صرف گورنمنٹ کو بلکہ عوام کو بھی بھگتنا پڑتا ہے. ساتھ ہی ساتھ ہم جو ہے وہ گندم اسکینڈل کے حوالے سے بھی احسن ملک صاحب سے بات کریں گے کہ یہ آخر سارا معاجرہ کیا ہے اور کب پاکستانی حکومت جو ہے وہ ہوش کے ناخن لے گی اور پاکستانی عوام کے فائدے کی بات کی جائے گی. ہمیشہ ہم نے ماضی میں دیکھا کہ پاکستانی حکومت کی غلطیوں کی وجہ سے عوام کو جو ہے وہ ان کا خمیازہ بھگتنا پڑا, اور اب صورتحال یہ ہے کہ مہنگائی اس قدر بڑھ چکی ہے کہ عوام ہمیں بے بس نظر آتی ہے. باہر اگر آپ نکلیں گھروں سے اور مارکیٹ کی صورتحال کو اگر آپ وزٹ کریں تو یقینی طور پر آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کس قدر مہنگائی جو ہے وہ ہو چکی ہے اور عوام کتنی اس وقت بے بس اور لاچار ہمیں نظر آ رہی ہے. ہر گزرتے دن کے ساتھ جہاں پر عوام کو یہ امید ہوتی ہے کہ شاید اب کوئی ریلیف ملے گا, وہیں پر ایک مہنگائی کا اور طوفان جو ہے وہ عوام کے سامنے کھڑے ہو جاتا ہے اور ایک نئی مشکل جو ہے وہ شہریوں کے لیے بن جاتی ہے. تو احسن ملک صاحب سے آج ان تمام معاملات کے حوالے سے ہم بات کریں گے. سب سے پہلے بہت شکریہ احسن ملک صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. سر, سب سے پہلے ہم بات کرنا چاہیں گے پاکستان کی معاشی صورتحال کے حوالے سے. ایسی کیا کمزوری ہے, ایسی کیا وجہ ہے کہ پچھلے 76 سالوں میں ہم اپنی معیشت کو سٹرونگ نہیں کر سکے؟ حالانکہ اگر ہم دیکھیں تو انڈیا اور پاکستان ایک ساتھ جو ہیں وہ آزاد ہوئے تھے. انڈیا ہم سے کہیں آگے نکل گیا ہے, لیکن ہم آج بھی وہیں روٹی کپڑا اور مکان کی جنگ میں پھنسے ہوئے ہیں. نہ ہم عوام کو ریلیف دے پا رہے ہیں, نہ ہم معاشی صورتحال کو بہتر کر رہے ہیں, اور نہ ہی ہماری جو ہے وہ سیاسی صورتحال ہمیں سٹیبل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ کہاں پر کمزوریاں ہیں, گورنمنٹ کی ایسی کون سی غلطیاں ہیں جن کا خمیازہ ہمیشہ عوام کو بھگتنا پڑتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کیا آپ نے جو ابھی کہا نا کہ کیا کمزوریاں ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے ہاں ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے نا, اور پلس یہ جو پولیٹیکل انسرٹینٹی ہے,
اس نے چیزوں کو بہت اور اوپر سے ہماری جو بھی گورنمنٹ آئی ہے پریزنٹ پریویس انہوں نے چیزوں کو بہت غلط طریقے سے ہینڈل کیا ہے. شاید ہم بہت بہتر طریقے سے پرفارم کر سکتے تھے اور بہت بہتر طریقے سے اپنی معیشت کو لے کر چل سکتے تھے, بٹ اس ساری برائیوں ان سب خرابیوں کی ذمہ داری اگر آپ میرے سے پوچھیں تو میں ٹوٹل ایف بی آر پہ ڈالنا چاہوں گا. اس کی ہم سٹارٹ یہاں سے لے لیتے ہیں. پوری دنیا میں آپ کسی بھی انڈسٹری کوئی بھی چیز کو چیک کرنا ہو آپ نیٹ پہ چلے جائیں, آپ کو ان کا ریئل ٹائم ڈیٹا اویلیبل ہوتا ہے. ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ ہمیں فیک فگرز بتائے جاتے ہیں اور ریئل ٹائم ڈیٹا نیٹ پہ ایف بی آر کی طرف سے اویلیبل ہی نہیں ہوتا ہے. مطلب میں یہ کہتا ہوں کہ ابھی یہ جیسے گندم کا سکینڈل ہوا, یہ پاسکو کا کام نہیں تھا کہ وہ نیٹ پہ ڈیٹا اویلیبل رکھتا کہ ہمارے سٹاک میں اتنی گندم اویلیبل ہے, اتنی ہماری ریکوائرمنٹ ہے, اور ہم نے اگر امپورٹ کرنی ہے تو ہمیں صرف اتنی گندم کی ریکوائرمنٹ ہے, کیونکہ باقی جو ہم فورسی کر رہے ہیں کہ کسان اتنی گندم ہمیں کسان دے دے گا, تو شاید یہ بحران ہی پیدا نہ ہوتے اگر ہم لوگ مطلب گورنمنٹ کی نیک نیتی کو سامنے رکھ لیں کہ گورنمنٹ کی نیک نیتی تھی, کوئی منی میکنگ میں انوالو نہیں تھا یا چیزیں مس ہینڈل ہوئیں. تو بات یہ ہے کہ آپ جب تک ہمارا ادارہ, میری آپ کے پروگرام کے توسط سے پرائم منسٹر سے, چیف منسٹر سے, تمام چیف منسٹر صاحبان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنے اپنی اداروں کو بتائیں کہ وہ امیڈیٹلی, اب بجٹ کا ٹائم بھی آ گیا ہے, کہ وہ ریئل ٹائم ڈیٹا شیئر کریں. پتہ چلے کہ آٹو موبائل انڈسٹری کتنا ٹیکس پے کر رہی ہے, کتنی گاڑیاں ان کی بکی ہیں, کمپیرزن دیں پچھلے 5 سالوں کا نیٹ پہ اویلیبل ہونا چاہیے, بجائے اس کے کہ میں ایز اے اینالسٹ اور آپ بینگ اے اینکر پروگرام ہوسٹ آپ جو ذرائع کی خبریں دیتی ہیں کہ جی ذرائع سے پتہ چلا ہے, تو وہ ایکچولی ڈیٹا کیوں نہیں اویلیبل کہ پبلک بھی اس کو دیکھے. آٹو موبائل انڈسٹری لے لیں, ایگریکلچر انڈسٹری لے لیں, کنسٹرکشن انڈسٹری لے لیں, ریئل اسٹیٹ انڈسٹری لے لیں, کہ بھائی ریئل اسٹیٹ انڈسٹری والے الگ چیخیں مار رہے ہیں. آپ بتائیں کہ جناب ان کا اتنا ریونیو آیا تھا پچھلے سال, اتنی نمبر آف ٹرانزیکشن تھی, اور اتنا یہ ڈراپ ہوا ہے. اس کے بعد جو سب سے بڑی بات آپ نے بھی اپنے انٹرو میں کہی, تاجر والی, کہ لوگ ٹریڈر, ہمارا آئی ایم ایف نے بھی جو کل بات کی ہے میٹنگ میں کہ 50,000 سے ابو جس کی انکم ہے آپ اس کو ٹیکس نیٹ میں لیں. بات یہ ہے آپ ضرور لیں, بٹ جو ٹیکس نیٹ میں آپ کیسے لائیں گے؟ آپ نے ابھی ٹریڈرز پہ ایک تاجر دوست ایپ انٹروڈیوس کروائی, اور میرا خیال ہے 1,200 روپے بڑے نامینل اماؤنٹ تھی, جو کہ آپ ایک ٹیلر بھی پے کر سکتا ہے, میٹ شاپ والا بھی پے کر سکتا ہے, اینی باڈی کین پے 1,200 روپیز پر منتھ. کیوں نہیں آج تک 200-250 سے زیادہ لوگوں نے اپنے آپ کو اس ایپ میں رجسٹر کروایا. ٹرسٹ ڈیفیسٹ, اس چیز کی شیورٹی نہیں ہے کہ جو آج میرے سے 1,200 لیا جا رہا ہے کل یہ 12,000 بن جائے گا. اچھا سر, سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, یہ آپ نے بڑی بات کی کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, لیکن ہم دوسری جانب یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی اس طرح کی پالیسی امپلیمنٹ کی جانی ہوتی ہے, گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اس طرح کی پالیسی بنائی جاتی ہے, تو عوام کی طرف سے بھی بہت ریزسٹنس سامنے آتی ہے. عوام بھی مینٹلی جو ہے وہ مینٹلی کیا کہیں بھی پریپیئر نہیں ہے گورنمنٹ کا ساتھ دینے کے لیے. گورنمنٹ کی غلطیاں ہیں جس کا خمیازہ عوام بھگت رہی ہے, لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں بھی پاکستانی عوام کو بھی ایک ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دینا چاہیے, اور خود کو جو ہے وہ اس رجسٹرڈ کروانا چاہیے, اپنے جو ٹیکس ہیں ان کو وقت پر پے کرنا چاہیے. ایک چیز ہم نے اور دیکھی, جن کے کئی کروڑوں کے ٹیکس ہوتے ہیں وہ مکا ہو جاتے ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ ٹیکس کہاں سے کہاں پے ہوئے نہیں ہوئے, ان کی کیا ڈیل ہوئی, اور وہ ساری چیزیں ہم نے کلیئر ہوتے ہوئے. کئی ایسے لوگ ہیں جن کو ہم نے دیکھا کہ ان کے نام پر ٹیکس آتے تو ہیں لیکن وہ بنا پے ہوئے بھی کلیئر ہو جاتے ہیں. وہ پھر بات وہیں بھی شروع ہو گئی کہ میں تمام برائیوں کی جڑ ایف بی آر کو سمجھتا ہوں. بات یہ ہے کہ اس کے اندر ریفارمز آنی چاہیے, اس کے اندر اسٹرکچرل چینجز ہونی چاہیے تاکہ یہ پرفارم کرے. ابھی تو یہ ایک منی میکنگ ادارہ بنا ہوا ہے ایف بی آر. آپ نے جو ٹیکسز کی بات کی, لوگوں کو نوٹسز سرو ہوتے ہیں اور وہ نوٹسز فار دی سیٹلمنٹ بھیجے جاتے ہیں کہ آپ آئیں ہمارے سے نیگوشیٹ کریں, ٹیکس تو سائڈ پہ رہ گیا, آپ بتائیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا. تو وہ بالکل ایسے ہی ہے. اس کے لیے میرا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ جب تک ہم ابھی جیسے بڑا انفارچونیٹ سین ہوا کہ ابھی چیئرمین ایف بی آر صاحب نے کہ جو ٹاپ
लीडरशिप कह ले, आप जो एफबीआर की मेन हायरार्की थी उसको फारग कर दिया, ओएसडी बना दिया, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि जी उनका जो अपना 6 महीने बाद रिटायरमेंट आ रही है, तो उस वक्त ये जितने भी पोटेंशियल लोग थे, मुकर्रम साहब थे और फैज चदर साहब थे, जो पोटेंशियल कैंडिडेट हो सकते थे चेयरमैन एफबीआर के, आपने उनको ओएसडी कर दिया ताकि जब एक्सटेंशन की बारी आए, प्रोलॉन्ग करने की बारी आए और प्रमोशन का बोर्ड हो, तो सिर्फ टिवाना साहब ही सामने फ्रंट पे नजर आए। एक अभी जैसे कल एक वो शहबाज राणा साहब की आपने स्टोरी देखी होगी, अभी वो ट्रैक एंड ट्रेस का जो इन्होंने मुर्दे इल्जाम पुराने चेयरमैन एफबीआर इशफाक साहब को ठहरा दिया, उस वक्त वो ट्रैक एंड ट्रेस के वक्त मेंबर ऑपरेशन यही अमजद जुबैर टिवाना साहब थे। मतलब कौन है जो चेयरमैन एफबीआर की इतनी बैकिंग कर रहा है कि वो हर एक चीज में से अपने आप को मक्खन में से बाल की तरह निकालते जा रहे हैं और चीजों को बिल्कुल मैस कर दिया। अब आईएमएफ आ रहा है, मुझे नहीं समझ आ रही कि ये उसको कैसे हैंडल कर पाएंगे। बट अभी जो भी है हमें बेहतर देखना चाहिए, बेहतर सोचना चाहिए। रिक्वेस्ट यही है आपके प्लेटफॉर्म से कि खुदारा आप रियल टाइम डाटा शेयर करें बजट से पहले, ताकि लोगों को एग्जैक्टली पता हो कि कौन सा सेक्टर क्या पे कर रहा है और इसमें कितना पोटेंशियल है। और जो लोग टैक्स नेट में नहीं हैं, अपना एटीट्यूड चेंज करे अदारा, ताकि लोग टैक्स नेट में आए। यानी सिर्फ कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम चाहते हैं कि ये सिचुएशन चेंज हो तो हमें इदारों पर अवाम का एतमाद बहाल करना होगा सबसे पहले। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आप हमारी पब्लिक को आप डंडे से नहीं पकड़ सकते। इसकी बहुत सी एग्जांपल्स मौजूद हैं कि आपने डंडा मार के कभी भी कोई काम नहीं हुआ। आप इस पब्लिक को जब इंसेंटिवाइज करेंगी तो ये पब्लिक ऑटोमेटिकली टैक्स नेट में आएगी। उसकी एक छोटी सी एग्जांपल ये है कि पहले आप रेस्टोरेंट पे जाते थे, आप कैश बिल पे करते थे और रेस्टोरेंट वाला आपको 15 या 16% जीएसटी चार्ज करता था। गवर्नमेंट ने इंसेंटिवाइज किया कि आप रेस्टोरेंट पे जब आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करेंगे तो आपको जो टैक्स है वो 5% चार्ज होगा और कैश पे 17% है। कैश पे यहाँ भी सर एक आपने बड़ी अच्छी जो है ये बात की, यहाँ पर भी एक इशू है। अब यहाँ से गवर्नमेंट की तरफ से ये रिलीफ आ गया, आप इसको रिलीफ कहें या एक तरीकाकार कहें टैक्स जोन में लाने का। नॉट अ रिलीफ, बेसिकली तो सपोज वो रेस्टोरेंट का ओनर मैं हूँ तो मेरी सेल रजिस्टर हो गई ना, बिल्कुल, जो पहले वो सेल मैं शो ही नहीं कर रहा था। लेकिन दूसरी जानिब हम यहाँ ये भी देख रहे हैं कि बहुत सारे रेस्टोरेंट्स ऐसे हैं, मैं इनकी चूँकि चश्मदीद गवाह हूँ, कि जहाँ पर अब कार्ड नहीं लिया जाता और आवाम को बताया भी नहीं जाता कि आपको कार्ड के ऊपर 5% टैक्स कटेगा और कैश पे आपको 17% टैक्स है। वो 17% ही टैक्स जाता है। अब वो टैक्स आगे जाकर रजिस्टर्ड होता है, कार्ड से आप पे करते हैं तो जाहिर है उसकी एक रजिस्ट्रेशन आपके पास आ जाती है, लेकिन जो बिल आप कैश से पे कर रहे हैं उसका मैकेनिज्म मौजूद नहीं है। रेस्टोरेंट्स वाले आवाम को भी नहीं बता रहे कि आपने नहीं, मुझे नहीं, आप अगर आपकी अपनी वर्किंग है, आपने अपना मुशाहिदा है, बट मैं नहीं समझता, क्योंकि अभी साथ साथ ना बैंक्स जो हैं उन्होंने भी लोगों को इंसेंटिवाइज किया कि आप एक्स रेस्टोरेंट पे चले जाएं, फला कार्ड पे आपको इतना रिलीफ है, डिस्काउंट है, इतना परसेंट डिस्काउंट है बैंकों की जानिब से। तो मैं पॉइंट ये है कि आप पब्लिक को टैक्स नेट में लाएं इंसेंटिवाइज करके। टेंशन, पैनिक और डंडे के जोर पे आप अपना टैक्स नेट नहीं बढ़ा सकते। और आईएमएफ जो आ रहा है, आप खुदारा मेरी जो मोहम्मद औरंगजेब साहब जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं, कि प्लीज इस माइंडसेट से बाहर आ जाएं कि हमने एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स को ही चार्ज करना है। प्लीज आप उनसे जब निगोशिएट करते हैं और जो वो डिमांड्स आपको देते हैं आप उनको पब्लिक करें, और उसके बाद जो निगोशिएट करके आप उसमें रिडक्शन करवाते हैं वो पब्लिक को बताएं। क्योंकि आम तासुर ये जाता है कि आईएमएफ ने जो कह दिया है वो मतलब खुदा न खास्ता अल्लाह माफ करे वो वही नाजिल हो गई है और वो उसके ऊपर हमारी गवर्नमेंट ने मुठा लगा देना है। तो आप एक पब्लिक का ट्रस्ट हासिल करें, जो आईएमएफ की डिमांड्स हैं वो पब्लिक से शेयर करें और उसके बाद उनको निगोशिएट करें। उन्हें बताएं कि जी हमारी सैलरीड क्लास और मजीद ये बोझ उठाने की मुतहम्मिल नहीं हो सकती है। यहाँ मैं ये भी बता दूं कि अभी जो आईएमएफ की सर ने जिक्र किया, आईएमएफ की जो नई शराइत हैं उन शराइत में ज़राए के मुताबिक एक इन्फॉर्मेशन ये भी है कि जिन अफराद की सैलरी जो है वो 51,000 बेसिक सैलरी 51,000 से ज़्यादा है, ऑनवर्ड लाख से कहीं भी ऊपर जाती है,
تو ان کے اوپر بھی ٹیکس امپوز جو ہے وہ کیا جائے گا. دوسری جانب سر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پی ایم ہاؤس کی تزئین و آرائش کے لیے ایک الگ سے بجٹ مختص کیا گیا ہے. پارلیمنٹیرینس کی مراد اور تنخواہوں میں اضافے کی تجاویز بھی کہیں موجود ہیں. سرکاری ملازمین کے حوالے سے بھی اسی طرح کی ہیں. عوام کا سوال یہ ہے کہ ہمیشہ آئی ایم ایف کی شرائط عوام کے اوپر کیوں امپوز کی جاتی ہیں؟ اس کا خمیازہ، ان شرائط کا سارا نقصان یا جو بھی چیز ہوتی ہے وہ عوام کے اوپر کیوں ڈالی جاتی ہے؟ کیوں بیوروکریٹس کو اتنا پروٹوکول جو ان کو دیا جا رہا ہے اس میں کمی نہیں لائی جا رہی، ان کی امرات میں کمی نہیں لائی جا رہی؟ آپ دیکھیں ہمارے پارلیمنٹیرینس نکلتے ہیں، ہمارے بیوروکریٹس نکلتے ہیں، ایک گاڑی میں ایک بندہ ہوتا ہے، پیچھے 18 گاڑیاں لگی ہوئی، تو ان 18 گاڑیوں میں بھی تو پیٹرول جا رہا ہے. دوسری جانب آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر سیکیورٹی ایشوز کو ہم مد نظر رکھیں تو اگر وفاق کے اندر ایک طرف آپ نے پولیس ادارے اور ساری چیزیں تعینات کرنے کے باوجود آپ کو سیکیورٹی کا احساس نہیں ہو رہا اور اتنا پروٹوکول آپ لے رہے ہیں، پھر پلس آپ کی مراد جو کھانا پینا، رہائش، دیگر جو مراد ہیں وہ بھی ہیں، تو آئی ایم ایف یہ نہیں کہتا کہ ان میں آپ کمی لائیں؟ آئی ایم ایف یہ کیوں کہتا ہے کہ آپ سیلری والے طبقے کو جو ہے وہ اس کے اوپر مزید ٹیکس ڈالیں، مزید مہنگائی کریں، پیٹرول پہ ٹیکس لگائیں، بجلی پہ ٹیکس لگائیں، اس پہ ٹیکس لگائیں، اس پہ ٹیکس لگائیں، عام غریب عوام کو پریشان کریں؟ آئی ایم ایف یہ کیوں نہیں کہتا کہ آپ اپنی مراد کم کریں؟ نہیں، ویسے میرا آپ سے سوال ہے، آپ نے سنا ہے کہ آئی ایم ایف نے کہا کہ آپ ایسے کریں؟ بتایا تو یہی چاہتا ہے نا کہ آئی ایم ایف کی شرائط ہے، یہ میرا نہیں کہ پبلک کا سوال ہے. بیسیکلی میں آئی ایم ایف کو بالکل غلط نہیں سمجھتا. یہ ہم 24 پروگرام میں جا رہے ہیں آئی ایم ایف کے، اور بقول ہمارے فائنانس منسٹر کے انشاءاللہ تعالیٰ یہ لاسٹ پروگرام ہوگا. ایشو یہ ہے کہ آئی ایم ایف آپ کو کہتا ہے کہ بھائی آپ میرے سے پیسے لے رہے ہیں تو آپ یہ اپنی عیاشیاں بند کریں. اس کے ان لیو میں ہماری گورنمنٹ کہتی ہے نہیں، ہم آپ کو یہاں سے آپ کو ٹیکس ریونیو جنریٹ کر کے دے دیں گے. آپ کو آئی ایم ایف کہتا ہے بھائی آپ اپنی یہ جو ایکسیس بیگیجز ہیں جو آپ نے اٹھائے ہوئے ہیں، کہ کبھی آپ کا یہ جو شارٹ فال ہے الیکٹریسٹی کا، اس کو گیس کا، پاکستان اسٹیل کا، پی آئی اے کا، یہ چیزیں آپ کیوں نہیں مطلب ختم کرتے؟ آپ یہ ختم کریں تاکہ آپ جب آپ یہ ختم نہیں کرتے تو آپ کا جو وہ خسارہ ہے وہ جو ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرز ہیں ان کے اوپر وہ لوڈ آ جاتا ہے. اور وہ لوڈ اس وجہ سے زیادہ ہو جاتا ہے کیونکہ ہمارا ٹیکس نیٹ میں فائلر لوگ ابھی کو 3.5 ملین کے بریکٹ میں ہے، مطلب 24 کروڑ کا عوام کا ملک ہے اور کوئی 1.25% کے قریب ہم لوگ فائلر ہیں. تو ہم نے کبھی یہ سنسیئر ایفرٹ کی ہی نہیں کہ ہم نے اپنا ٹیکس نیٹ بڑھانا ہے. اور اس کے لیے میری فائنانس منسٹر صاحب سے گزارش ہے کہ وہ پلیز آپ اس بجٹ میں جو بھی پالیسیز دیں وہ کائنڈلی 6 مہینے، 1 سال یا 2 سال کے لیے نہیں، کم از کم 3 سال کی جتنے عرصے کا آپ پروگرام لے رہے ہیں اتنے عرصے کی پالیسی دیں. لوگوں کو کلیرٹی ہونی چاہیے، لوگوں کو ٹینشن یا پینک میں نہیں ہونا چاہیے کہ 4 مہینے بعد ایک نئی پالیسی ہوگی، 8 مہینے بعد ایک نئی پالیسی ہوگی. آپ نے جس سیکٹر کو جیسے لے کر چلنا ہے، ہمارے ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں بہت پوٹینشل ہے، ہم فورن انویسٹمنٹ اس سے بہت اٹریکٹ کر سکتے ہیں، بٹ یہ بھی ایک ریالٹی ہے کہ اس کا بہت بڑا سیکٹر کا حصہ جو ہے وہ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے. تو وہ کس کی نالائکی ہے؟ ہمارے اداروں کی نالائکی ہے نا، ایف بی آر کی ہے، بورڈ آف ریونیو کی ہے. تو وہ ادارے کیوں کام نہیں کر رہے؟ وہ کام کے پرائم منسٹر نے لینا ہے، چیف منسٹر نے وہ کام لینا ہے، تو بھائی آپ ان سے کام لیں. لیکن جو ساتھ ساتھ ٹیکس آپ کو پے کر رہے ہیں، جو ڈیلیور کر رہے ہیں پروجیکٹ، آپ ان کو انسینٹیوائز کریں. آپ وہی کام کی جو پہلے 10% کے سلیب میں، اچھا اب ہم نے آئی ایم ایف کو فگر دکھانا ہے، اس کو 10% کے سلیب سے اٹھا کے آپ 20% کے سلیب میں لے جائیں. آپ کے پاس سب سے آسان کام، جو موجود لوگ ہیں ان پہ مزید برڈن ڈال دیں. بٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اس دفعہ سینس پرویل کرے. اورنگزیب صاحب کافی لرنڈ آدمی ہیں اور چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ وہ بینکس وغیرہ رن کرتے رہے، انٹرنیشنلی دیکھتے رہے چیزوں کو، بٹ پاکستان کی گراؤنڈ ریالٹیز ڈفرینٹ ہیں. اور پلس یہاں پہ جس قسم کی لیگ پولنگز ہوتی ہیں، اسحاق ڈار صاحب کا فیکٹر ہے، چیئرمین ایس بی آر، پارلیمنٹ سے ہٹ کے ہر ادارے میں ہی سیاست ہو رہی ہے. صرف پارلیمنٹ میں سیاست نہیں ہوتی، باقی ہر ادارے میں سیاست. پارلیمنٹ کے اندر چونکہ لڑائی ہو رہی ہوتی ہے تو سیاست کا شاید موقع نہیں ملتا، تو وہ سیاست دیگر جگہوں پر نکالی جاتی ہے. احسن ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بڑی خوبصورت اور انفارمیٹیو قسم کی گفتگو انہوں نے کی. اور اگر میں تجاویز کی بات کروں تو یقینی طور پر بہت اچھی تجاویز ہیں کہ جن لوگوں کو پہلے سے نیٹ زون میں شامل کیا، ٹیکس زون میں شامل کیا گیا ہے، ان کو مزید ان کے اوپر برڈن ڈالنے کے بجائے نئے لوگوں کو جو ہے وہ ٹیکس زون میں اور ٹیکس نیٹ میں ان کو شامل کیا جائے. نہ صرف ان کو
شامل کیا جائے بلکہ مستحکم پالیسیز لانے کی ضرورت ہے کہ اگر آج ایک بندہ 1200 یا 1000 روپے ٹیکس پے کر رہا ہے تو اسے یہ یقین دلائیں، اسے یہ اعتماد دلائیں کہ یہ آج سے 1 سال بعد بھی اتنا ہی ٹیکس رہے گا. ہمارے ہاں پاکستانی عوام موسٹلی ٹیکس نیٹ زون میں اس لیے آنا پسند نہیں کرتی کہ جو ٹیکس آج وہ 1000 روپیہ پے کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ اگلے سال وہی ٹیکس ان کو 10,000 پے کرنا پڑے. تو اس طرح کی سچویشنز جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف معاشی عدم استحکام کا باعث بن رہی ہیں، وہیں عوام کے اوپر برڈن جو ہے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اسپیشلی غریب عوام کے اوپر یہ برڈن بڑھتا ہے. رہی بات آئی ایم ایف کی کہ آئی ایم ایف کی جو پالیسیز ہیں، تو آئی ایم ایف نے اپنی پالیسیز میں کہیں بھی یہ بات نہیں کہی کہ یہ برڈن جو ہے وہ عام عوام کے اوپر یا غریب شہریوں کے اوپر ڈالا جائے. لیکن اب یہ حکومتی پالیسیز ہیں جس کا خمیازہ یقینی طور پر پچھلے 76 سالوں سے پاکستانی عوام بھگت رہی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے کب تک اس طرح کی جو ہیں وہ غیر مستحکم قسم کی پالیسیز رہیں گی اور کب تک پاکستانی عوام جو ہے وہ اسی طرح سے خوار ہوتی رہے گی، مہنگائی کی چکی میں جو ہے وہ پستی رہے گی. لیکن بہرحال حکومت وقت کو سوچنا ہوگا اور ایف بی آر کو نہ صرف متحرک کرنا ہوگا بلکہ ایف بی آر کو بھی بڑا سوچ سمجھ کر بہت سارے جو ہیں وہ اسٹرکٹ فیصلے کرنے ہوں گے. نئے لوگوں کو، نئے تاجروں کو، نئے بزنس مینوں کو ٹیکس زون میں لانے کے ساتھ ساتھ ٹیکس کے حوالے سے کوئی مستحکم پالیسیز بنانی ہوں گی اور ادارے کے اوپر عوام کا اور اسپیشلی جو ٹیکس پیئرس ہیں ان کا اعتماد جو ہے وہ بحال کرنا ہوگا. یہاں پر اب چلیں گے کچھ عوام سے بھی گفتگو کریں گے، بجٹ کے حوالے سے بھی، گندم کے حوالے سے بھی اور مہنگائی کے حوالے سے بھی، اور ساتھ ہی ساتھ عوام سے جانیں گے آئی ایم ایف کی نئی شرائط کے حوالے سے بھی کہ وہ ان شرائط کے اوپر کیا کہنا چاہتے ہیں، کہ کیا یہ واقعی شرائط جو ہیں وہ آئی ایم ایف امپوزڈ کرتا ہے پاکستانی غریب عوام کے اوپر ٹیکس کی صورت میں، یا یہ ہماری حکومتی پالیسیز ہیں. اس وقت ہم مارکیٹ میں موجود ہیں، عوام سے بات کریں گے، شہریوں سے بات کریں گے، آئی ایم ایف کی شرائط کی، وزیر اعظم ہاؤس کی جو تحسین و آرائش ہے اس کی، گندم سکینڈل کی، مہنگائی کی، بجٹ سے کیا امیدیں وابستہ ہے. ساتھ سنیں گے عوام کی مشکلات کو کہ کس طرح سے گزر بسر ہو رہا ہے اس مہنگائی کے دور میں. یہ بتائیے گا کیا کہیں گے مہنگائی پر؟ مہنگائی کے لیے یہ کہوں گا جو گورنمنٹ کو کوئی ایسی پالیسی بنانی چاہیے. اگر بالفرض اگر وہ آئی ایم ایف سے قرضہ لیتے ہیں تو اس کو حکومتی سطح پہ ایسی جگہ پہ لگایا جس سے پاکستان میں ایکسپورٹ بڑھے گی تو پاکستان میں مہنگائی کم ہوگی. ابھی ریلیف کی امید ہے بجٹ؟ ریلیف پاکستان پہلے اگر پاکستان کی بہتری کے لیے اگر یہ پیسہ استعمال ہوتا ہے پھر تو ٹھیک ہے. تو فائنلی یہی ہے کہ اگر ہماری ایکسپورٹ تب تک نہیں ہوتی نا، امپورٹ جتنی ہوگی مہنگائی زیادہ ہوگی. ایکسپورٹ بڑھے گی، ہماری اپنی جو زراعت ہے، ہمارا یہ زرعی ملک ہے، تو سوسائٹیاں وغیرہ یہ نہیں بننی چاہیے. ہماری جو زراعت کو اس کو ہمیں اپروو کرنا چاہیے اور کرنا چاہیے، زراعت کو پروموٹ کرنا چاہیے. کچھ اور لوگوں سے بھی بات کریں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں. سر مہنگائی پر کیا کہیں گے؟ مہنگائی پہ کیا کہیں گے جی، مہنگائی تو بہت زیادہ ہے، عوام پریشان ہے، تنخواہیں ہیں نہیں، مزدوریاں ہیں نہیں، عوام بہت پریشان ہے. مہنگائی پہ یہ کہنا چاہیں گے کہ ان کو کچھ حیا کرنی چاہیے ہمارے حکمرانوں کو، کہ سستائی کرے. ہر چیز مہنگی سے مہنگی ہوئی جا رہی ہے، کیا کہہ سکتے ہیں. لیکن جینا غریب آدمی کا بہت مشکل ہو چکا ہے. غریب آدمی کا جینا یقینی طور پر مشکل ہو چکا ہے. کچھ اور لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں. کیا کہیں گے مہنگائی پر؟ مہنگائی تو بہت ہے، یہی مہنگائی کا حال ہے. آپ دیکھ لیں کاروبار کوئی چھوڑتے نہیں ہے، کبھی سیڑھیاں والا جاتے ہیں، کبھی مہنگائی اتنا ہے کہ وہ غریب کدھر مر رہے ہیں. کہیں روزگار اگر مل بھی جائے تو اس طرح کے مسائل پیش آ جاتے ہیں. روزگار اگر مل بھی جائے تو اتنا روزگار نہیں ہے جتنا پہلے تھا، اتنا کمائی نہیں ہے جتنا پہلے تھا. اتنی کمائیاں نہیں ہیں جتنی پہلے تھی، جتنے اب خرچے ہو چکے ہیں. کیا کہیں گے؟ آئی ایم ایف کی شرائط ہیں، دوسری طرف بجٹ آ رہا ہے، کوئی امید نظر آ رہی ہے ریلیف کی؟ اس ملک کی سب سے بڑی کمزرفی یہ ہے کہ ادھر مہنگائی نہیں ہے، ادھر ناشکری ہے. رزق زیادہ ہوتا ہے تو تب بھی ناشکر ہیں، کم ہوتا ہے تو تب بھی ناشکری کرتے ہیں. یہ آج اگر اللہ کا شکر ادا کریں تو اس میں کسی ملک میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، سب کچھ ہے اس ملک میں. لیکن کیا ہے کہ سب کچھ پہنچ رہا ہے. کیوں نہیں پہنچ رہا عوام تک؟ ہر چیز پہنچ رہی ہے عوام تک. ابھی آٹا سستا ہوئے تندور پہ کیوں نہیں روٹی سستی ہو رہی؟ تندور پر روٹی کیوں نہیں سستی کیوں نہیں ہو رہی؟ وجہ عوام بولتی کیوں نہیں ہے؟ بولے نا اپنے حق کے لیے. سوئی بھی کیوں ہے، دوسرے کو کیوں دیکھتی ہے؟
हर चीज़ सस्ती करें ना भाई, बोले ना भाई ये चीज़ अभी सस्ती हुई, क्यों नहीं सस्ती हो रही है? उसकी वजह ये है कि नाशुक्री कौम है ये, हर चीज़ इनको मिल रही है लेकिन फिर भी ये शुक्र नहीं अदा करते। बिल्कुल शुक्र नहीं अदा करते, नाशुक्री है, और प्लस रिलीफ आ भी जाए तो आवाम तक नहीं पहुंचता। कुछ और लोगों से बात करेंगे। ये बताएं कि क्या कहेंगे महंगाई के हवाले से? महंगाई तो अब माशाल्लाह आस्ता आस्ता सस्ती हो रही है, गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, आटा भी देखे नीचे आ गया, सारे मामला नीचे आ रहे हैं, बस इंशाल्लाह मिलेगा मिलेगा। देखिए पेट्रोल और जो गैस की चीज़ें ना, ये चीज़ें सस्ती हो जाए तो इंशाल्लाह बेहतरी आएगी, बाकी चीज़ें इंशाल्लाह नीचे आ रही है। पेट्रोल और गैस अगर सस्ता हो जाए तो यकीनी तौर पर बेहतरी आएगी। क्या कहेंगे, बजट आने वाला है, तो रिलीफ मिलेगा? रिलीफ मिलेगा, रिलीफ मिलेगा बजट में? बजट में रिलीफ नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्या कहेंगे हुकूमत को? हुकूमत अगर रिलीफ दे तो गरीबों का भला भी हो ना, रिलीफ मिलने वाला है कोई नहीं, उम्मीद ही नहीं। उम्मीद ही नहीं है। आप बताइएगा, आप क्या कहेंगे? हमें तो कोई उम्मीद नहीं है सर, ये क्या उम्मीद कर सकते हैं? हमें इतना टाइम हो गया, हम गरीबों का देख लें हाल। आप मीडिया पे आते हैं, यहाँ जो है बिल क्या है और बहुत मसाइल हैं यहाँ जो मुल्क के, तो वो कोई नहीं है, क्या है पार्लियामेंट में बैठे हैं, ठीक है, कोई मसले मसाइल तवज्जो नहीं दे रहे, ठीक है। अभी बजट आएगा, अभी क्या क्या होगा? वही लोग जो पहले जिनको वोटें ही नहीं लोगों ने दी, वो बैठ के उनके हम क्या उम्मीद रख सकते हैं, क्या तवक्कुआत रख सकते हैं? जिनको वोट ही नहीं दी वो ज़बरदस्ती बैठ गए हैं कब्ज़ा करके, जो 70 साल से कब्ज़ा ग्रुप है, इसके क्या, इसमें क्या तवक्कुआत? आवाम को तो ये गरीब लोग हैं, आज हर चीज़ महंगी है। जिसके 4 बच्चे हैं, अभी देखें जहाँ भी मज़दूर को क्या तनख्वाह दे रही, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं। यहाँ बड़े बड़े बैठे हुए हैं, जज बैठे हुए हैं, बड़े सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट खोल के क्या देख रहे, क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं। सारे मुल्कों को देखो, तुर्की को देखो, चाइना को देखो, किस तरह तरक्की की। वो अपने लोग, वो हम वफादार हैं अपने मुल्क के, हम लोग वफादार नहीं। हमारा मुल्क तबाह कर दिया इन लोगों ने, ठीक है। हम तो दिल से बात कह रहे हैं, 70 साल हो गए, बार बार कब्ज़ा, सब लोग इसमें शामिल, ताकतवर लोग हैं, उनको ताकत की वजह से हाँ कब्ज़ा किया। इससे क्या आप सोचिए ना, आपका भी दिमाग है, हम तो इसमें क्या तवक्को रख सकते हैं? कुछ भी नहीं तवक्को रख सकते, ठीक है। यहाँ जहाँ ताकतवर है, ताकतवर वो अपना पावर दिखाएगा, मारेगा जिसको, ले जाएगा उधर। क्या आपकी मीडिया हो समा, वो जिसको मारा था कीनिया में, कौन है, क्या नाम है उसका? आज का इंसाफ मिले? मीडिया वालों को इंसाफ नहीं मिला, किसको? और किसको? वो दो इमरान रियाज है, उसको क्या हुआ? क्या आप क्या इससे क्या हुआ? वो देखते नहीं है, पार्लियामेंट बैठे, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट, बस। बजट में लग रहा है कि रिलीफ मिलेगा? मुश्किल है, मुश्किल इस वजह से क्योंकि ये जिस तरह ये लोग ऊपर आए हुए जो मैंडेट छोड़ है, मुश्किल है कि सही आवाम को रिलीफ मिल जाए। मुश्किल है कि आवाम को रिलीफ मिले। आप बताइएगा, कोई रिलीफ मिलेगा? कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। इन्होंने गंदम सस्ती की है, ऊपर बिजली महंगी कर दी है, तो कोई फ़ायदा नहीं। एक चीज़ सस्ती कर दे, दूसरी महंगी कर देते हैं, कोई सुकून नहीं है आवाम का। बाप बूढ़ा है, बीमार है, बेटा मुश्किल से 2-4 है, गैस बिजली के बिल बढ़ चुके, कर्ज कई चढ़ चुके, हाल ये है दवाओं के दाम 500-600 गुना बढ़ चुके। रात ने आंख झपकाई है पर दवाई नहीं आई है। हाकिम वक्त को क्या पता कि कितनी महंगाई है, हाकिम वक्त को क्या पता कि कितनी महंगाई है। हुकूमत वक्त को चाहिए कि महंगाई के घोड़े को लगाम डालें, कहीं ऐसा ना हो कि महंगाई के मारे अवाम मर कर हाकिम वक्त और हुकूमती पॉलिसीज़ पर ऐसा दाग छोड़ें कि तारीख के पन्ने स्याह हो जाएं। इसी के साथ तलाश की टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।